अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी, पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया था कि जो साबिक DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके ख़िलाफ़ जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है उसका आगाज़ हो गया है। इसके बाद जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने इस फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मामले पर खामोशी अपना रखी है। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने ये कहा, ये इंकशाफ किया कि फैज़ हमीद की तरफ से शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा गया था कि वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ़ लगा दें। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ तो उसके डिज़ाइन करने वालों में और उसके मंसूबा साज़ों और आर्किटेक्ट्स में जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कल की प्रेस रिलीज़ में जो गुफ्तगू जो बात सामने आई कि रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जियाँ वो करते रहे हैं। अब ये किस नौयत की ख़िलाफ़ वर्जियाँ थी ये तो चालान आने पे ही सामने होगा, लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और पाकिस्तान का जो सियासी मामलात हैं उस पर अब असरात क्या हो रहे हैं, ये कलीदी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बाज़गश्त है प्लान सी की जुडिशरी को लेकर कि उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है कि ये प्लान सी कोई है या ये सिर्फ फसाना है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या ये हकीकत पर मबनी है। अहम पेशरफ्त ये भी है कि जो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला था उससे मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था इससे पहले वाले फ़ैसले पे उसको मुअत्तल किया गया था और ये भी ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो और इलेक्शन कमीशन मशावरत से जजेस का तकर्रुर करेगा। अब उस पर मज़ीद जो समात हैं वो 19 अगस्त को दोबारा ये केस लगा दिया गया है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली थी, 3 कौमी असम्बली की, 1 सूबाई की। क्या हकीकत है प्लान सी, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा है कि इस निज़ाम को बदलना होगा जिसने मुल्क को खोखला कर दिया है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं अब उनको प्राइवेट करने से मुतालिक फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान का कारोबारी तबका, सनतकार किन मुश्किलात से दो चार है, इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब की जो डेवलपमेंट थी ISPR ने बताया था पाकिस्तान की आवाम को, उसके बाद अब जो सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि लॉबिंग करते रहे जनरल फैज़ हमीद और आर्मी चीफ़ लगवाने के लिए उन्होंने पैगाम दिया था, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि आप हमें आर्मी चीफ़ लगवा दें, जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा। और इवन अब जितने मुँह उतनी बातों वाला सिलसिला है। लेकिन आप समझते हैं कि ये हुआ होगा, उनकी जानिब से ये कोशिश हुई होगी, और ये एक रिवायत है कि लोग अपने लिए कोशिश ये लॉबिंग करते हैं। वो उर्दू का मुहावरा है, मरे को मारे शाह मदार। यानी ये जो लॉबिंग फैज़ हमीद साहब ने की होगी उस वक्त वो कोर कमांडर होंगे, बहावलपुर के थे लास्ट जो उनकी पोस्टिंग, ठीक है, और ये हुकूमत में होंगे, और उसके बाद वो रिटायर हो गए, ये दोबारा हुकूमत में आ गए। लेकिन बोलने की तौफीक इन सब को उस वक्त हो रही है जब वो गिरफ़्तार हो गए या फ़ौजी तहवील में चले गए। इससे पहले ये सारे खामोश थे और किसी को तौफीक नहीं हुई। और दूसरा ये है कि ये जो आफ्टर रिटायरमेंट उनकी इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकल मामलात में, आर्मी एक्ट की मेरा ख़्याल है ख़िलाफ़ वर्जी तो वो 2017 में भी कर रहे थे। ये केस जो है अराजी का जो केस है और सिटी का टॉप सिटी का केस है, वो उस वक्त वो तो बेसिक चार्ज है जो सामने आया। चार्ज है वो भी उस वक्त का है जब हुकूमत थी। कल हमने सवाल भी यही किया था कि हुकूमत तो इन्हीं की थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी, और उस वक्त कोई नहीं बोला सिवाय शौकत सिद्दीकी साहब के, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के। वो बोले, उन्होंने कहा कि ये मुदाखलत हो रही है और उसकी फिर उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन जितने लोग कल से मैं देख रहा हूँ कि बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, उसमें दानिश्वर भी हैं और उसमें सियासतदान भी हैं और वज़राए कराम भी हैं। ये कल तक चुप लगी हुई थी उनको, तो ये उस वक्त काश बोलते, बल्कि बोलते क्यों, रोकते। ये काम जो है नहीं होना चाहिए था ना। तो इनका फ़र्ज़ बनता था, कोई वज़ीर दिफा था, कोई वज़ीर कानून था, कुछ और था, कोई सूबे में था, कोई मरकज़ में था, कोई वज़ीर आज़म था,
اس وقت تو سارے خاموش تھے، بلکہ یہ جو تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے، کوئی نہ کوئی لابنگ جو وہ کر رہے تھے، تو کوئی ان کا لابیسٹ حکومت میں بھی بیٹھا ہوا تھا. لیکن ارشاد صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی خمیازہ بھگتا، نہیں، عمران کو لانے کی جو کوششیں کی گئی اس میں نواز شریف جانا پڑا. مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے حکمرانوں کو اس وقت ساری باتیں یاد آتی ہیں جب کوئی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے معاملہ رکتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا. یہ اس وقت بولیں تو یہ معاملات اس وقت ٹھیک ہو جائیں. تو یہ صرف ان کی نہیں ہے، باقیوں کی بھی ہے. یہ سارے سیاستدانوں کا معاملہ ہے کہ ان کو سارا حق بولنے کی توفیق اس وقت ہوتی ہے یا شوق اس وقت چڑھتا ہے جب کوئی کمزور ہوتا ہے، جب کوئی اپنے عہدے سے، اپنے منصب سے الگ ہو چکا ہوتا ہے. نہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ سیاسی اہمیت کی کمی ہے یا کوئی اور ریزن؟ اور اس کے علاوہ مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی. جب آپ کے پاس اختیار یہ پتہ ہے کہ اس دال میں کالا ہے کچھ، ہمارے کارنامے بھی اتنے نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، یہ جو احتساب ہو رہا ہے یہ فوج کر رہی ہے اپنے سسٹم کے تحت، ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ جو بے ضابطگیاں یا یہ کرپشن، یہ ساری چیزیں حکومتوں میں نہیں ہوتے؟ ٹھیک. حکومت کسی حکومت نے اپنے کسی وزیر کا، اپنے کسی MNA کا، اپنے کسی عہدیدار کا تو کبھی صحیح. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. وفاقی وزیر سینئر پارلیمنٹیرین رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب، اب جو جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ان کا جو کورٹ مارشل ہے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. آپ کی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، وہ نام لے کر ان پہ تنقید کرتے تھے، اور ایون ایک فیض یاب کی ٹرمینالوجی بھی مریم صاحبہ نے دی. اور نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوں. تو یہ جو تحقیقات ہیں، کیا نواز شریف صاحب کے مطالبہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی پورا ہو رہا ہے، یا یہ خالصتاً جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج بطور ادارہ کارروائی کر رہی ہے؟ عباسی صاحب، تھینک یو شاہ صاحب. لیکن میں جو آپ نے بات کی ہے، میرا اب تو اتنا اس پہ کومنٹس آ چکے ہیں، اتنا تبصرہ آ چکا ہے کہ یہ خالصتاً ان ادارے کا ایک اپنا کارروائی ہے، اپنی کارروائی ہے. اور وہ کارروائی کا بیس جو ISPR کی جو پریس ریلیز تھی یا ان کی جو پریس کانفرنس تھی DG صاحب کی، اس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن پہ یہ سلسلہ شروع ہوا. اور پھر نیچرلی جب انکوائری شروع ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، جو کہ ان کے بہت سارے ایشو پہلے ہی اوور اے پیریڈ جب سے انہوں نے اس عہدے پہ، چاہے وہ DGC تھے یا اس کے بعد DGI تھے، اس میں کافی آپ کو مجھے سارے زد عام باتیں تھیں کہ کچھ ایکسیس جو ہوئی تھی یا کچھ ہائی ہینڈنس ہوتی تھی. پولیٹیکل جو مینیپولیشن تھی وہ تو تھی، پارٹیوں کو توڑنا، پارٹیوں کو بنانا، کسی کو نکالنا، کسی کو اٹھانا، کسی کو کچھ کرنا، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. رزلٹ چینج کرنے، جو بھی ہوتا رہا، تو وہ اپنی جگہ باتیں تھیں. لیکن جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کے ان کی متعلق باتیں ہو رہی تھیں، وہ بھی میرا کسی سے ڈکی چھپی نہیں. نیچرلی ایک ادارہ ہے، اس کی ایک اپنا سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ ان کی نظر ہوتی ہے چیزوں پہ. اور یہ نہیں کہ انہی کا انہوں نے، میرا خیال ہے 9 مئی کے بعد بھی کچھ ایکشن ہوئے تھے کچھ لوگوں کے متعلق جو ان کے اپنے ادارے کے تھے، اور اس سے پہلے بھی گئے ہوتے رہتے ہیں. چاہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ FWO کے معاملات ہوں یا بلوچستان کے متعلق وہاں پہ جن کی پوسٹنگ رہی ہیں وہاں پہ کے معاملات ہوں، تو یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ بہت زیادہ ان کی پوزیشن بڑی مشہور و معروف شخصیت تھی، تو ان کا کافی ہائی لائٹ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے سسٹم کا حصہ ہے، اور یہ ٹھیک انہوں نے کیا ہے. جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جب عہدے پہ ہوں اس وقت کیوں نہیں بات ہوتی، اس وقت ہی بات ہوتی رہی ہے. جب آپ مریم بی بی کا بیان بتا رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ یا ان کا بیانیہ جو فیض یاب والی بات کر رہے ہیں، یا بڑے میاں صاحب کی بات کرتے ہیں، ان کا مطالبہ تھا، تو مطالبہ تو کافی لوگ پارٹی میں کرتے تھے، وہ تو خیر قائد ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا. لیکن ان کے کہنے پہ ہوتا تو اس وقت کچھ ہوتا. تو ابھی تو ان کا اپنا سسٹم ہے، اس سسٹم میں وہ قابو آئے ہیں.
باقی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک طاقت ہے، وہ بھی وہ کہتے ہیں نا چیزیں کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی ہیں۔ جی رانا صاحب یہ جب تو یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایکشن ہے شاہ صاحب، میں ایک صرف جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کا جو ایکشن ہے، چلیں ایک کم آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد جب پوزیشن میں ہوتا ہے اس وقت بہت ساری چیزیں شاید وہ سارا ایکشن نہیں ہو سکتے، لیکن ایک ڈیٹرنس ضرور آ جاتی ہے، ڈیٹرنس کہ یہ کام کل کو ہو سکتے ہیں، ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ کافی بیک آف مائنڈ پہ جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل کو یہ چیز سامنے آ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی جو کاروائی ہے ہوئی ہے، اور اس میں اچھا میں جو بات کر رہا تھا رانا صاحب وہ یہ تھی کہ جب یہ ٹاپ سٹی والا کیس ہوا اس وقت آپ کی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اس کے بعد یہ جو 9 مئی یا آفٹر ریٹائرمنٹ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی، تو حکومت نے کیوں توجہ نہیں دلائی لیڈرشپ کو؟ یہ تو کیس گیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے پھر توجہ دلائی اور یہ معاملہ ہوا، حکومت کیوں نظر انداز کرتی رہی اس معاملے کو؟ شکایات تو آپ کو سب سے زیادہ انہی صاحب سے تھیں، اور میاں صاحب جب لندن میں تھے تو وہ بولتے بھی رہے۔ کس سے سب سے زیادہ کس سے شکایت تھی؟ انہی سے، فیض حمید صاحب سے۔ ہاں بولتے رہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، اور اگر آپ دیکھیں عدلیہ کو بھی دیکھیں تو کبھی حکومت اس طرح تو نہیں کہتی کہ فلاں جج کے خلاف یہ وہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں یا کریں، ان کے اپنے سسٹم ہے۔ تو ان کا ایک جس طرح اعلیٰ عدلیہ کا ایک فورم ہے، کمیشن ان کا بنا ہوا ہے، وہاں پہ جو بھی ریفرنس جاتے ہیں یا ہوتے ہیں تو وہ چیزیں چلتی ہیں۔ ادھر بھی وربلی تو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی بات ہوتی رہتی ہے، اور کوئی گئے بگئے کچھ شکایات جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ کنوے کی جاتی ہیں، لیکن وہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے۔ وہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ پہ یا پریس کانفرنس تو نہیں ہو سکتی، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں لیٹر لکھے جاتے ہیں، تو یہ ان کی چیزیں علم میں ہوتی بھی ہیں، ان کا اپنا بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نہیں، لیکن رانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، پوسٹ ریٹائرمنٹ کیا ایکٹیویٹی آپ کے نالج میں کیا ہے؟ فیض حمید صاحب کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں؟ دیکھیں جی یہ اس پہ دیکھیں پتہ تو ادارے کو ہے 100% کہ کیا ان کی ایکٹیویٹی تھی، جو انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ وہ کچھ ایسے ایکٹیویٹی میں تھے جو آرمی ایکٹ میں کچھ پابندی ہوتی ہے ان پہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، تو اس میں انوالو تھے، اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں وہ اب بھی وہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بہت ہی جس طرح وہ پروموٹر تھے یا لائے تھے عمران خان کو، یا ساری چیزیں تھیں، تو وہ لیڈ یہ ہے، لیڈ تو دیکھیں نا آپ اور میں بیٹھ کے باہر، ہمیں ایگزیکٹ تو نہیں پتا انکوائری میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، لیکن ایسی کاروائی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت اسٹرانگ قسم کی ایویڈنس ہوگی، جو اور وہ ایکشن تبھی کاروائی کرتے ہیں جب بہت ہی ان کے پاس ایویڈنس اسٹرانگ آ جائے، بیونڈ ڈاؤٹ آ جائے، جو آپ نے کاروائی دیکھی بھی، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو بات ہوتی ہے وہ عام تو نہیں چیز، تو ان کے پاس کافی سالڈ اور کافی اسٹرانگ ایویڈنس ہوگا۔ تو آپ تو میں یہی بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو پولیٹیکل ایک اپ ہیول سا تھا، یا ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی تھی، یا دوسری تیسری چیزیں تھیں، ان کے ساتھ ان کا شاید لنک تھا۔ اچھا رانا صاحب، یہ ایک مسلسل بات ہو رہی ہے اور صحیح بھی ہے کہ فوج کا ایک اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، وہ اپنے لوگوں کی کرتے ہیں، اور پھر سوال ہوتا ہے کہ ہماری جو سول گورنمنٹس ہوتی ہیں، سول سرونٹس ہوں یا جو عوامی عہدیدار ہوں، ان کے بارے میں اس سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں، منظر عام پر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اور احتساب نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سیاستدانوں کو متون کیا جاتا ہے، سیاستدانوں کو
جو ہے کیچڑ اچھالی جاتی ہے کہ جی یہ کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اب وقت نہیں آ گیا جب فوج اپنے معاملات سدھار رہی ہے یا اپنے لوگوں کا احتساب کر رہی ہے تو حکومت آپ کی بھی کوئی لاہ عمل بنائے ماضی کے جو تجربات ہیں ان سے سبق سیکھتے ہوئے کہ یہاں بھی کوئی ایسا ہی مضبوط مستحکم شفاف قسم کا نظام بنے جس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جو ہے جرت نہ ہو. دیکھیں کوئی چیزیں ویزیبل نہیں ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بڑے فوکسڈ ہیں اس چیز پہ، جو کہ جی کریڈیبلٹی ایک افسر کی ہو یا کہ کام میں ایفیشنسی ہو، ڈیلیورنس ہو، پرفارمنس ہو، انٹیگریٹی ہو. اور کوئی پوسٹنگ بھی کرنے سے پہلے وہ لوڈ ڈاؤن منگواتے ہیں ایجنسیوں سے، کہا جاتا ہے کہ ان کی لوڈ ڈاؤن منگوائیں، کوئی بورڈ مقرر کر رہے ہیں، مختلف بورڈ نہیں ہوتے منسٹریوں میں. میں آپ کو یہ 100% کہتا ہوں کہ کئی دفعہ وہ آتے ہیں ہمارے بورڈ کیبنٹ میں تو وہ کہتا ہے لوڈ ڈاؤن اس کا کیا تھا، کیا رپورٹیں ہیں، تو وہ بعض کی نہیں منگوائی ہوئی ہوتی تو اس میں وہ واپس کر دیتے ہیں کہ پہلے لوڈ ڈاؤن منگوائیں. اور ہمیں جو سمریاں بھیجتے ہیں اس میں ہمیں واپس بھی آتی ہیں کہ اس کو ریپلیس کر دیں، کوئی اور نام بھیجیں. اور کوئی ایسی پوسٹنگ، کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی جس کی وہ لوڈ ڈاؤن نہیں منگواتے. اور پھر جب کوئی چیز علم میں آتی ہے اس پہ انکوائری ہوتی ہے، اور منسٹری لیول پہ بھی ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی چیز اخبار میں آتی ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس کی انکوائری کرتے ہیں. ایک پروسیجر ہے جس طرح انکوائری انہوں نے بھی کی، فوج نے بھی کی، اور کتنا ٹائم لگا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہم تو پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں ود ان اے ویک ہمیں دی جائے. جب چیزیں کچھ انکوائری میں آتی ہیں تو پھر اس کا جو پیونیٹیو ایکشن ہے وہ شروع ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو بھی ہوتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے، اور پھر ان کے خلاف دوسرے بھی ایکشن شروع ہوتے ہیں. تو بے شمار چیزیں ہیں. میرا خیال ہے آپ ان 4-5 مہینوں میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑی ویزیبل ہوں گی ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح ہو رہی ہے، جس طرح ایکشن ہو رہے ہیں، جس طرح پاک PWD کی بات ہوئی، وہ ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں، ان کی کیا پرفارمنس ہے، ڈیلیورنس کیا ہے، ان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. جس طرح پاسکو کا ایک بہت بڑا ہوا ایشو وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح FIA کافی چیزیں FIA کو بھیجی جاتی ہیں، کافی چیزیں ریفر ہوتی ہیں. رانا صاحب، یہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب شہباز شریف صاحب کو یقین دہانیاں کراتے رہے، ڈائریکٹ تو ملاقات نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کرتے رہے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں. تو آپ بھی اس وقت منسٹر تھے، آپ کے علم میں ہے، اور یہ وفاداری انہوں نے، پہلے تو وہ باجوہ صاحب کے وفادار تھے، پھر انہوں نے اور الزام ان پر یہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ ہے، یہ وفاداری کب تبدیل کی؟ آپ کے علم میں کچھ معاملات ہیں کہ یہ اسی دور میں ہیں جب آپ حکومت میں تھے؟ خواجہ صاحب کا جو میں نے سنا ہے وہ تو ان کے تو پاس ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، لیکن میں اس وقت سنتا تھا کہ اب جو باجوہ صاحب ہیں وہ ان سے ہٹ گئے ہیں کیونکہ یہ خود اسپائر کر رہے ہیں کہ مجھے آرمی چیف بنایا جائے، اور یہ ادھر سے زیادہ کر رہے ہیں. اور میں آگے جو پلان تھا، جو اس وقت بات ہوتی تھی کہ اگر وہ پلان وہ کہتے ہیں جی اس کو بنا کے میں اگلا الیکشن آپ کو ایسے کراؤں گا جس طرح 18 کا ہم نے RTS کے ذریعے کیا یا فلاں کیا، تو آپ کی کنٹینیوٹی ہوگی اس آفس میں. تو اس کے بعد باجوہ صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پیچھے ہٹ گئے. تو جب DGIS آئی تھے یہ، اس وقت آپ کو پتہ ہے جب ٹرانسفر ہوئی تو انہوں نے ٹرانسفر بھائی صاحب نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو اس وقت بھی پرائم منسٹر اس پہ اسٹک کر گیا کہ نہیں، یہی ان کا ایک مطلب جو بہت سارے ان کے ڈفرینسز تھے، یہ بھی اس میں آپ کو پتہ کتنی میٹنگز ہوئی، کس طرح ہوئی. تو فائنلی پھر کچھ ٹائم مقرر ہوا کہ ان کو 2 مہینے رہنے دیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں فلان چاہتا ہوں، تو پھر پشاور بھیجیں. تو وہ آپ کے سامنے ہے سارا واقعہ. یہ ایڈمٹ کرتے تھے کہ 18 کی جو دھاندلی آپ کہتے ہیں مبینہ طور پر، اس کے آرکیٹیکٹ یہ اپنے آپ کو مانتے تھے اور کہتے کہ اگلے الیکشن میں آپ کو بھی اسی طرح کی دھاندلی کر کے جتوایا جائے گا.
ہمیں وہ کہتے تھے. جی اچھا نہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. نہیں, خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے رانا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں اور اس کے بعد جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا. نہیں, مجھے اس کا نہیں پتا جی, وہ کیونکہ خواجہ صاحب زیادہ پریوی ہیں اس باتوں کے, کیونکہ وہ اس پروسیس میں ہوتے تھے. جی, وہ پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی ڈیفینس منسٹر تھے, تو نیچرلی ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, وہ پہلے بھی رہے ہیں ان کو چیزوں کا. لیکن اس کا نہیں پتا. میں نے کہا آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو وہ کہتے تھے, اور جو ان کا پلان تھا میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی آپ کو آگے فائدہ ہوگا, اور یہی عمران خان بھی چاہتا تھا کہ میں ان کو آرمی چیف بنا کے میں آگے جاؤں اور سارا سلسلہ کروں, جیسے باجوہ صاحب اس سے ہٹ گئے. اور باجوہ, میں تو باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب نے جب ڈی جی آئی ایس آئی ہٹایا تو اس کی وجہ بھی یہی پیچھے یہی تھی. تو وہ آپ میرا پی ڈی ایم نہیں, یعنی باجوہ صاحب کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ موجود تھی؟ اور نہیں ہمارے ساتھ نہیں تھی. آپ چیزوں کو, میں کہتا ہوں آپ بات کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب فیض امیز سے پیچھے ہٹ گئے, تو میں کہتا ہوں ہاں ان کے کچھ ایسی بات تو ان کے پاس تھی کہ یہ مجھے بائی پاس کر کے عمران خان کے ساتھ زیادہ لویلٹی یا اٹیچ ہو گیا. ٹھیک, وہ میں تھوڑا سا شاید میں کنفیوز کر گیا ہوں کہ آپ کا سب ہی نہیں سکا. آپ بعد جب پرائم منسٹر شہباز صاحب بنے ہیں اس وقت کی بات کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اس میں آپ کر رہے ہیں جب آرمی چیف بنانا تھا. تو مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ ان کا کوئی پیغام آیا, اور خواجہ صاحب نے پیغام ان کو پتہ ہے یا دیا یا لائے ان کو پتہ ہے. جی میرے ساتھ کبھی یہ خواجہ صاحب نے مطلب شیئر ہم نے نہیں کیا آپس میں, یا میرے ساتھ بات نہیں ہوئی. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس نے ایسی کوئی شہباز صاحب کو بات کی تھی. کہ اگر خواجہ صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک بات ہوگی. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ اسلام آباد میں اب اطلاعات گشت کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. پلان سی پر عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ کو سیٹیں 3 کل مل گئی ہیں, 10-12 اور مل جائیں گی. تو کیا مجبوری ہے کہ حکومت ایکسٹینشن کے, وہ ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب تو خلاف رہے ہیں, کہ اب وہ چیف جسٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, حتیٰ کہ باقی ججوں کو ناراض کر کے بھی ان کو برقرار رکھنے کی کیا مجبوری ہے حکومت کی؟ شاہ صاحب میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ یہ جو وسپرنگ ہوئی شروع میں, تو میں نے لا منسٹر سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی پرپوزل انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. تو مجھے ابھی بھی میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی ایسا بات تو لا منسٹر کی ہی بات سے چلی جب انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں کہا کہ جی ہم ایک جوڈیشل ریفارم لا رہے ہیں, آپ اس معاملے کو فی الحال رہنے دیں. وہاں سے تو سارا معاملہ چلا. نہیں, جو جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے تھے وہ ایک میں بھی ان کے, لیکن مجھے ضرور بتاتے ہیں کیونکہ میں ان کا کولیگ ہوں, کیبنٹ کولیگ ہوں. تو لیکن میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن انہوں نے جو کمیشن میں بات کی اس میں اس کی کون سے وہ ریفارمز تھے یہ ان کو ہی پتہ ہوگا. لیکن یہ میں نے پوچھا تھا اس وقت کہ ایسی کوئی پرپوزل ہے اس کو ہم کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی پرپوزل انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا ایک اطلاع اور بھی, اطلاع تو نہیں ہے خیر, ریومرز ہیں ابھی تک کہ گورنر سندھ کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور بشیر میمن صاحب کو آپ لگوانا چاہ رہے ہیں. ابھی جناب بشیر میمن صاحب کا نام فائنل نہیں ہوا, یہ بات انہوں نے کہی. یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم تبدیل کر رہے ہیں, جس پر پیپلز پارٹی نے بھی اعتراض کیا اور ایم کیو ایم نے بھی اعتراض کیا. تو بشیر میمن صاحب کا ہی ہے یا کوئی نام اور بھی ہیں رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں, نام تو ہمیں نہیں پتا کہ ڈسکس. بشیر میمن صاحب کا نام بہت پرانا, جب شروع میں بات تھی اس وقت یہ تھی کہ یہ گورنر ہمارا لگے گا, کیونکہ جو ارینجمنٹ تھی کہ جی جہاں پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے وہاں ہمارا گورنر لگے گا. جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیزیں جب یہ فائنل کی جا رہی تھی, جب گورنمنٹ بنی تو یہی تھا کہ پریزیڈنٹ ان کو ہوگا, کے پی کے کا ان کا ہوگا, اور پنجاب میں بھی ان کا ہوگا, اور
بلوچستان میں ہمارا اور پیپلز پارٹی سندھ میں ہمارا ہوگا. جی تو اس وقت بشیر محمد صاحب کا نام چلا تھا, لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم کی کے ساتھ جو ہوا کہ چلیں اس کو جو سٹنگ ہے اس کو چلنے دیں. جی تو لیکن بات تو پرانی ایک ارینجمنٹ یا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ہے کہ وہاں پی ایم ایل این کا بندہ ہونا چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں صحیح بات ہے. تو کیونکہ پیپلز پارٹی کی وہاں ہے اور ہمارا گورنر, یہ جو پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ایسی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ آپ کا گورنر رکھیں گے, لیکن بعد میں جب انہوں نے کہا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے چلنے دیں, یا پارٹی نے یا قیادت نے یا بڑے میاں صاحب نے. لیکن ابھی یہ بات کہے بغیر اٹھتی ہے, اور ابھی بھی یہی ہے کہ گورنر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہونا چاہیے. اچھا, یہ بڑے میاں صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا رانا صاحب, یہ بڑے میاں صاحب بالکل خاموش ہیں. اعلان ہوا تھا کہ جی 10 محرم کے بعد میاں صاحب ایکٹیو ہوں گے, ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل سطح پر کنونشن ہوں گے ورکرز کے, عہدیداروں کے. بالکل خاموش ہیں, نہ وہ اسمبلی میں آتے ہیں, بلکہ وہ لاہور میں بھی نہیں پائے جاتے, وہ وہاں رہتے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کسی بات پہ کوئی تھوڑا سا ناراض ہیں, کیا معاملہ ہے؟ کوئی دلچسپی ہی نہیں لے نہ پارٹی کے معاملات میں نہ حکومت کے معاملات میں. نہیں شاہ صاحب, میں پہلے تو آپ کو کلیئر کروں, جو میری بھی یہ مطلب ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. ابھی کل الیکشن ہو گئے ہیں. ابھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھیں, گورنمنٹ ہماری ہے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل جو ہائپ ہے یا اس قسم کی موبلائزیشن ہے یا ایکٹیویٹی ہے, وہ اس کے جو ٹمپریچر ہے نیچے رکھتی ہے. وہ پرفارم کرنا چاہتی ہے, وہ ڈیلیور کرنا چاہتی ہے, پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے. جو اپنے ایک ٹارگٹ ہے ان کے لیے رات دن کام کرتے ہیں تاکہ ہم ٹارگٹ کریں, ڈیلیوری پہ جاتے ہیں. تو اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا تو نہ کوئی موسم ہے, نہ ماحول ہے, نہ کوئی اور چیز ہے کہ میاں صاحب بہت بڑی شخصیت ہے, سیاسی شخصیت ہے, ملک کی سب سے بڑی شخصیت ہے, اور ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, اور وہ کنونشن ورکرز کنونشن کریں, دوسرا کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ڈیفینیٹلی پولیٹیکل جو ایک ہلچل ہے یا دوسری چیزیں وہ ہوں گی. تو اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن ہو اس کے بعد چیزیں دوسری طرف ڈائریکشن جاتی ہے. یہ تو اپوزیشن ہوتی ہے جو اسمبلی کے اندر یا باہر چھوٹی موٹی موبلائزیشن رکھتی ہے تاکہ وہ زندہ رہیں پولیٹیکلی, جو آج کل بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ہاں گورنمنٹ کا تو کام ہے پرفارم کرنا. وہ میاں صاحب کی سربراہی میں, ان کی گائیڈنس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس کرائسس کا جو اکنامک کرائسس ہے یا دوسرے کرائسس ہیں جو اس وقت ہم بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمیں, اس کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں. اور وہ ٹارگیٹڈ قسم کے ہمارے جو اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے, عوام کو ریلیف دینا ہے, بہتری کی طرف بڑھنا ہے, اور اکنامک ریوائول کی طرف جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا, میاں صاحب مری ہوئی میٹنگ کرتے ہیں. میاں صاحب لاہور میں ہیں, لاہور میں کل کے چلے گئے ہیں یا پرسوں کے, تو وہاں بھی وہ کرتے ہیں, چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جہاں ان کی انٹروینشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ انٹروین کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس ایک گپ شپ کے طور پہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو خاموشی ہے وہ بہت سے سوالات اٹھا دیتی ہے. رانا صاحب یہ تو پارٹی نے پہلے 2-3 کنونشنز کا اعلان ہوا, پھر کہا گیا کہ یہ ہم ملتوی کر رہے ہیں 10 محرم کے بعد میاں صاحب متحرک ہوں گے. یہ تو رانا صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے سرکاری طور پر اعلان کیا نا پارٹی کی طرف سے. دیکھیں پارٹی کی ایک خواہش ہوتی ہے, ہمارے جو زعماء ہیں کہ میاں صاحب گئے بگئے کچھ اس کوئی کنونشن, اور وہ ان سے جب بات کرتے ہیں تو سم ٹائم وہ ایگری بھی کر جاتے ہیں, لیکن لیٹر آن پھر یہی ہوتا ہے کہ ذرا وہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. تو میاں صاحب ایکٹیویٹی کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جب ضرورت ہوگی تو وہ کریں گے, جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب, آپ کے وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں شرح سود میں کمی ہوئی ہے,
ऑब्वियसली सूद जितना कम होगा इतना कारोबार ज़्यादा चलेगा, लेकिन साथ ही साथ IPPs का मामला गौहर एजाज साहब लेकर चले और बड़ा कैटेगोरिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने पैगाम दिया कि इतनी महंगी बिजली पे हम बिल्कुल भी कंपेटिटिव नहीं हैं कि हम एक चीज़ बनाएं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो और फिर दुनिया हमसे ख़रीदे। मेरा सवाल ये है कि इन हालात को देखते हुए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, FBR से अलहदा कारोबारी तबका तंग है, इन फैक्ट्स को देखते हुए $60 अरब की एक्सपोर्ट कैसे होगी, किससे होगी? बिजली महंगी है, गैस महंगी है, दर्जन से ज़ायद महकमों के NOC लेने पड़ते हैं किसी शख्स को कारोबार एवरेज 17-18 NOC चाहिए। NOC चाहिए, उसके बाद उनको भत्ता देना है, ठीक है ना जी। मतलब ये लेबर डिपार्टमेंट को आपने वो करना है, एक्साइज टैक्सेशन को देना है, माहौलियात वालों को देना है, माहौलियात वालों को देना है, गिनते जाएं जो भी है, वो एक अलग बोझ है। ये शरह सूद एक अलग मामला है। और इसके साथ ही साथ अब सबसे बड़ा स्कोप हमारे पास कौन सा है, वो IT का है, यही है ना, सबसे बड़ा स्कोप है जिसमें से हम शेयर ले सकते हैं। हर रोज़ हमने इंटरनेट बंद किया होता है या उसकी स्पीड स्लो की हो जाती है। ये जो ऑनलाइन कंपनियां काम कर रही हैं, ये जो नौजवान अपने तौर पर काम कर रहे हैं, बाहर से काम पकड़ते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनका तो आप बठा बिठा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी और कैसे बढ़ाएंगे आप? ठीक है ना जी। उसके लिए तो आपको सहूलतें फराहम करनी पड़ेंगी। लेकिन अब नौजवानों को आप कह रहे हैं कि जी हमें आपकी मुश्किलात का भी एहसास है, आपकी जज्बात का भी एहसास है, आपके रोज़गार का भी एहसास है, और नौजवान जिस कारोबार में जाना चाहते हैं उसके लिए आप दरवाज़े बंद करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ना तरक्की होती है, ना इस तरह से बिज़नेस होता है, ना ये IPPs का मामला तो एक मामला है ना। मिसाल के तौर पर एक और भी वर्जन है जो शाहिद खाका नबासी साहब ने उस दिन कहा कि ये डॉलर अगर 280 की बजाय 180 का हो या 100 का हो तो फिर IPPs तो कोई महंगी नहीं पड़ती। IPPs में जो गड़बड़ हुई, उनके साथ जो मामलात गलत किस्म के मुआहदे हुए वो हमने किए ना, उन्होंने हम पर मुसल्लत तो नहीं किए। लेकिन जो शायद साहब बात कर रहे हैं उस सवाल ये कि उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो डॉलर इतने का होगा ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई आपने सिर्फ एक काम तो नहीं करना ना, कई काम करेंगे तो आपके डॉलर बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग आप बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग उस वक्त बढ़ेगी जब आप मैन्युफैक्चर को आप सहूलतें देंगे, वो कंपटीशन के काबिल होंगे। अगर आप मतलब ज़राअत है, ज़राअत में हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो तो एक जनूबी एक पंजाब नहीं, एक पंजाब था, यही मशरक़ी और मगरबी मुत्तहदा पंजाब था जो सारे बर्रे सगीर को बंगाल तक, ढाके तक गंदम भी फराहम करता था, सब्ज़ियाँ दालें भी फराहम करता था, चावल भी फराहम करता था, सारी चीज़ें फराहम करता था। अब वो तकसीम हो गया। अब वो पंजाब वो सारा काम कर रहा है, ये पंजाब नहीं कर रहा। नहीं, वो तो इरशाद साहब, अब ये अमृतसर में मैं उस दिन देख रहा था कि 300 तक तो बिजली फ्री है किसान के लिए, 300 यूनिट बिजली फ्री है। ये उनकी हुकूमत ने 1500 रुपए की वहाँ पे DIP है गालिबन। तो क्यों है? तो ये हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते? अब ये सोलर का आप देख लें, पिछले 6 महीने से सोलर जो लोग लगवा के बैठे हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है, कभी ये पॉलिसी बन रही है, कभी वो पॉलिसी बन रही है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों का आप बिजली वो पैदा कर रहे हैं, लोगों ने सोलर लगवाए हुए हैं, लेस्को साहब और फेस्को साहब और जो हैं रिस्कोज हैं वो उनसे बिजली ले रहे हैं, सस्ती बिजली ले रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, उनको पेमेंट नहीं कर रहे। तो ये इससे बिजनेस बढ़ रहा है। जिस पैमाने पे सोलर लग रहा है और जिस पैमाने पे हमने कैपेसिटी चार्जेस पे करने होते हैं, तो दैट मीन्स कि हुकूमत पे तो आने वाले दिनों में मज़ीद बोझ आना है। मसला ये है कि ये ना उस सोलर लगवाने वाले का कसूर है, ना उस हाउसिंग सोसाइटी का कसूर है जो फैसिलिटेट कर रही है। कसूर किसका है? जिसका कसूर है वो अपना कसूर मानने के बाद उसका कोई रेमेडी नहीं दे रहा, को उसका हल नहीं तलाश कर रहा।
वो उसी पे ये देखे ना, धरना हुआ, धरने के बाद हाफ साहब चले गए, 45 दिन उनको दे दिए गए। 45 दिन उन्होंने कहा मुआहिदा नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। वैसे ये क्या हुआ इरशाद साहब? क्या उधर से धरना गया, इधर से बिजली महंगी होगी। तो ये तो फिर हाफिज साहब को हुकूमत से पूछना चाहिए कि कम से कम इतनी तो हमारी इज्जत रख लेते कि जिस दिन हम वापस जा रहे थे बिजली उस दिन तो महंगी ना उधर क्या करते, 2 पेश दिन किया बाद। वैसे उन्होंने नेमर रहमान साहब ने कि वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों शो कर गए? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो वो तो कहते हैं हमने मुतालबात बनवा लिए, 45 दिन हमें मिल गए हैं, 45 दिन में बिजली भी सस्ती हो जाएगी, टैक्स भी कम हो जाएंगे। वो जो 10 मुतालबे थे वो तो कहते हैं हम मनवा के गए हैं। अब ये देखते हैं कि भी क्या है। लेकिन हम बिज़नेस की तरफ आते हैं कि अगर आपने 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करनी है, बढ़ानी है, इस वक्त उस दिन नादरा ने बाकायदा एक कमेटी में, पार्लिमानी कमेटी में ये बताया कि 50 लाख पासपोर्ट पेंडिंग हैं, दरख्वास्तें 50 लाख। ये मामूली रकम वो फिगर नहीं है। लोग क्यों इस मुल्क से जाना चाह रहे हैं? यहाँ अगर उनको कारोबार के मौके, रोज़गार के मौके मुयस्सर हों, कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? नहीं, वो तो इरशाद साहब इंडिया में देखें उनकी कितनी बेहतरीन इकॉनमी है, लेकिन वो जो मुल्क से जाने वालों की तादाद में वो मुल्क भी तीसरे नंबर पे आता है। नहीं, 2 किस्म नहीं, इतनी तादाद नहीं है। ये आप अगर मुआवजा करें ना, देखें 2 तरह के लोग हैं। एक हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के पीछे मुल्क छोड़ते हैं, एक वो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मजबूरन मुल्क छोड़ते हैं। हमारे यहाँ मजबूरन लोग छोड़ रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ जाके उनको कोई नासा में जगह मिल रही है या उनको सिलिकॉन वैली में जगह मिल रही है। उन्होंने सिलिकॉन वैली बंगलोर में अपना बना लिया है। इस वक्त 200 अरब डॉलर की वो सिर्फ एक्सपोर्ट आई की कर रहे हैं, आईटी से कमा रहे हैं। और हमारे कितने हैं? 2 अरब डॉलर भी नहीं है गालिबा, बस 2 अरब के 2 से अभी हमने इधर रखे 4 अरब करना है। ठीक है, यानी आप वो मुवाजना तो करें ना 200 अरब डॉलर का और 2 अरब या 3 अरब डॉलर का। तो उन्होंने कुछ फैसिलिटेट किया है ना। फैसिलिटेट तो किया है। अब वो इरशाद साहब 1.25 अरब की उनकी आबादी है, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। पॉपुलेशन जो हमारे लिए मसला बन गई है ना, ये काम तो हुकूमत कर ही सकती है ना। ख़ास तौर पर SIFC बनने के बाद एक अच्छा इदारा वजूद में आया कि जी 1 विंडो ऑपरेशन होगा। लेकिन क्या ये सहूलत हर ताजर को, हर सनतकार को हासिल है, हर सरमायाकार को हासिल है? सही है, क्योंकि हुकूमत की सतह पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जी ठीक है, ठीक। वो होगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। इसके प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।